अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। लॉकडाउन विफाक और सिंध में ठन गई है। आज प्राइम मिनिस्टर ने गुफ्तगू करते हुए आवाम से यही बात कही कि वो किसी भी किस्म के लॉकडाउन की मुखालफत करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पंजाब के अंदर जो इस वक्त PMLN की अपनी सिचुएशन है और उनका जो वोट बैंक है उसका जरा पोस्टमार्टम करेंगे कि पंजाब सोच क्या रहा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, तीसरे हिस्से में खवातीन का विरासती हक यकीनी बनाए, ये जो फैसला आया है बलोचिस्तान हाई कोर्ट का, ये हम आपको तफसील से बताएंगे कि ये क्या है और ये सुनना क्यों जरूरी है। आगाज करते हैं जी, जो लॉकडाउन का मामला है इसके ऊपर आज जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने गुफ्तगू की लोगों के साथ जो टेलीफोनिक वो रब्ता करते हैं, उसमें लॉकडाउन के हवाले से बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली, क्योंकि गुज़श्ता 2 दिनों से सिंध और विफाक के अंदर इससे मुतालिक बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन समझ आता है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं करने देंगे। विफाक क्या सोचता है, सिंध क्या सोचता है। अच्छी कोऑर्डिनेशन चल रही थी और ये तमाम बयानात सुन के मई 2020 की याद आ गई। उस वक्त भी ऐसे ही खबरें थी, ऐसे ही अखबारी तराशे थे। लॉकडाउन अशराफिया ने कराया था, उस वक्त भी इमरान खान साहब यही बात किया करते थे विफाक में बैठ के। सिंध से बिलावल भुट्टो जरदारी यही कहते थे कि सिंध हुकूमत के बरवक्त इकदामात पाकिस्तान बड़ी मुसीबत से बच गया है। और उस वक्त विफाक की कहता था कि सिंध की नाअहली है, इसको विफाक पर थोपने की कोशिश की जा रही है। कोविड के जो तमाम मामलात थे उसके इर्द गिर्द विफाक और सिंध बिल्कुल इस तरह से आमने सामने थे। शिबली फराज साहब उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, कहते थे कि जी विफाक की हुकूमत कोरोना फैलाने की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे डाल रही है। सिंध नाकामियों का मलबा विफाक पे मत गिराए। बिलावल अशराफिया के नुमाइंदे हैं, अपनी नाअहली हम पे मत थोपें। लॉकडाउन करें ना करें, बिल्कुल मई 2020 में यही सिचुएशन थी। और उसके बाद ख्याल किया जाता है कि कोऑर्डिनेशन तो बहुत बेहतर हो गई, लेकिन दोबारा पता नहीं उस मकाम पे क्यों आकर खड़े हो गए। और इस दौरान बड़े सीनियर मिनिस्टर्स जो हैं दोनों तरफ से किस किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं, किस किस्म के पेटी मामलात पे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। कुछ अंग्रेजी सिखा रहे हैं, कुछ स्पेलिंग सिखा रहे हैं। फिर इस किस्म की गुफ्तगू हो रही है जी इन मिडल ऑफ अ पैंडेमिक, जहां पर इतने करोड़ों लोगों की जिंदगी का मामला है। ये इस वक्त ट्वीट्स की जा रही हैं। हालांकि वैक्सीनेशन ड्राइव पाकिस्तान की माशाल्लाह बड़ी अच्छी जा रही है, उस पर सब मिलकर फोकस करें। इस किस्म की अंग्रेजी सिखाने, अंग्रेजी करेक्ट करने, उसका सही मतलब जानने या ना जानने, कौन बड़ा अंग्रेजी दान है, ऐसी बातों से जरा परहेज करें। पैंडेमिक के बिल्कुल बीच में विफाक और सिंध की जानिब से जो ये छोटे और पेटी किस्म के एक्सचेंज ऑफ अल्फाज हो रहे हैं, ट्वीट्स हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ साथ ये जो चार्जशीट कल बिलावल साहब ने विफाक के अगेंस्ट पेश की, इस पर भी गुफ्तगू होगी। हमारे साथ नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर इत्तलात सिंध हैं, फ़ारूक हबीब साहब वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नासिर साहब आपसे आगाज़ करेंगे। ये NCOC का माशाल्लाह बड़ा अच्छा तजर्बा इस तरह था कि 15 माह बड़ी कोऑर्डिनेशन हुई। PDM अपने अरूज पे थी। PDM के पोडियम से बिलावल साहब क्या क्या नहीं कहते थे विफाकी हुकूमत को, जवाबी तौर पे क्या क्या नहीं कहती थी विफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी को। लेकिन इस पे NCOC जो था उसमें मिसाली कोऑर्डिनेशन था। ये क्या हुआ है इस पर तबाह? बिकॉज कल असद उमर साहब से हमने बात की, उन्होंने कहा कि ये बाहर आके आप लोगों ने खुद ही अनाउंस कर दिया, ये कोऑर्डिनेशन आप लोगों ने तोड़ दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखिए, मैं बड़ा अजीब सा फील हो रहा है कि एक बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर सिंध ने पार्शियल लॉकडाउन के लिए कहा है, वो जो कोई कर्फ्यू नहीं लगाया, जिस तरह निशानदही की गई है असद उमर साहब से भी, या हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, दीगर हमारे सब PTI के दोस्त शुरू हो गए हैं कि जी मईशत की तबाही कर दी इन्होंने। एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज को बंद नहीं किया गया, पोर्ट एक्टिविटी को बंद नहीं किया गया, दीगर और बहुत सारे ऐसी जगहें जहाँ पे मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन हो चुकी है उनको इजाज़त दी गई है। कोई वो जो कर्फ्यू का बता ऐसे रहे हैं, कल गवर्नर साहब भी इसी तरह फरमा रहे थे, हमारे दीगर सारे मोहतरम दोस्त भी ऐसी बात कर रहे हैं कि हमने कोई कर्फ्यू लगा दिया, हर चीज़ बंद कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमने ये सारी चीज़ें जो माहिरीन हैं हेल्थ के, सही पेंडेमिक जो भी है उसके लिहाज से, डिजीज़ जो है इन्फेक्शन डिजीज़ के जो माहिरीन हैं,
ان کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کیا. لیکن شاہ صاحب یہ مکمل طور پہ جو آپ نے پہلے دن ان جو اعلانات کیے تھے پھر دوسرے دن آپ نے ریویو کیے ہیں, ان میں سے کچھ پابندیاں جو ہیں پھر آپ نے وہ ختم کی ہیں. وہ کس وجہ سے؟ جی اس لیے کیونکہ پہلے آپ نے شاید مکمل طور پہ مشورہ نہیں کیا تھا, وہ اناؤنس کر دی, پھر جب بات چیت ہوئی تو آپ کو وہ نرم کرنی پڑی پابندیاں. لگتا ہے کوارڈینیشن نہیں تھی یا کنسنسس نہیں تھا. دیکھیں چیف منسٹر صاحب نے اسد عمر صاحب سے بھی بات کی تھی, فیصل صاحب سے بھی بات کی تھی. چلیں ایک بات اس کو اسی طرح لے لیں کہ جی ہم نے ان کی مشاورت پر, ان کے احکامات پر چلیں موڈیفیکیشن کر دی, خوش ہو جائیں نا, راضی ہو جائیں. لیکن اصل ایشو یہ تھا کہ پہلے دن ہی چیف منسٹر صاحب نے پارشل لاک ڈاؤن کی بات کی تھی. جب وہ نوٹیفیکیشن نکلا تو اس میں وہ جو بہت پہلے ہم لوگ لاک ڈاؤن لگایا کرتے تھے اس طرح کی کافی چیزیں اس میں شامل کر دی گئی, جس پر فوری طور پر نیکسٹ ڈے سی ایم صاحب نے صبح کو میٹنگ کال کی اور وہاں پہ مشاورت سے پھر یہ ساری چیزیں دی. دیکھیں ہم نے لوگوں کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی تو نہیں ہے, یہ بڑے ان پاپولر فیصلے ہیں اور ان میں آپ کو علم میں ہے کہ بڑا برا بھلا کہا جاتا ہے, سب لوگ ہمیں جو مرضیہ سمجھیں. اب پولیٹیکل کاسٹ آپ نے اٹھانی ہے نا ان فیصلوں کی, پولیٹیکل کاسٹ پیپلز پارٹی نے سندھ بھر میں ان کی وہی ان کی بہتری کے لیے کیا, کیونکہ ہر جتنے ہیلتھ کے ماہرین تھے ان کی یہ رائے تھی کہ مکمل لاک ڈاؤن. اچھا پھر ابھی یہ کہا جا رہا ہے ماریا سب کی طرف سے کہ جی آپ نے پہلے وہ کیوں نہیں لگایا وہ جو اسمارٹ اور پتہ نہیں وہ کیا ہینڈسم لاک ڈاؤن. سر اس پہ میں بات کروں گی آپ سے, میں ذرا وفاق پہ پہلے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے وہ لگائے تھے نا, وہ تو چل رہے تھے سر, لیکن ایس او پیز پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. تاجر برادری خود یہ کہہ رہی ہے کہ جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ ویکسینیشن کے لیے ان کے ادھر کیمپس لگائے جائیں گے, مانیٹر کیا جائے گا, وہ مانیٹرنگ کمزور تھی اس لیے یہ نوبت آئی ہے. سن لینا, مجھے اگر پوری بات کر لینے دیں اس پہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ہم نے یہ شروع کر دیا تھا ایکشن لینا دیگر چیزیں, تو یہ بیانات کب, یہ آج سے بیان نہیں شروع ہوئے پی ٹی آئی ایم کیو ایم یا دیگر کے, یہ اس وقت بھی آ رہے تھے کہ جی یہ معاشی قتل کیا جا رہا ہے کراچی کا. یہ تو پہلے جب ہم ایس او پیز پر عمل کرانے کی بات کر رہے تھے یہ تب کی بات ہے, اور ہم مسلسل کر رہے ہیں. اس پر فائن کیے گئے ہیں, چیزوں کو سیل کیا گیا ہے, وہ پورا ریکارڈ موجود ہے. یہ ایک نکل آئے کراچی کے بڑے دعوے دار کہ جی کراچی کا معاشی قتل کر رہی ہے پیپلز پارٹی. یہ ذرا مجھے وفاق سے فزیکل قتل عام کرتے تھے یہ لوگ, یہ ذرا وفاق سے مجھے موقف لینے دیں. آپ لوگوں کا تو پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں تو وفاق کی بات پہ بعد میں آتا ہوں, پہلے جو یہاں کے لوگ الزامات لگا رہے تھے وہ کہ جی معاشی, وہ تو فزیکل قتل عام کرتے تھے, بتہ یہ بوری بند, یہ ہڑتالیں کرتے تھے, لوگوں کو زندہ جلا دیا کرتے تھے فیکٹریوں میں, وہ بھول گئے. چلیں آپ ایم کیو ایم کی بات کریں, مجھے تھوڑا سا بحث کو آگے بڑھانا ہے. فاروق صاحب, وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وہ بات بالکل اس حد تک ٹھیک ہے کہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ چاہے وہ پارشل ہو یا پورا ہو, کوئی بھی حکومت خوشی سے نہیں کرتی ہے. 8 دن کے لاک ڈاؤن کی بات کریں, جزوی لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں, یہ کیوں نوبت آ رہی ہے اس قدر سخت بیان بازی کی؟ دیکھیں پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ میں تو کوئکلی حلیم عادل شیخ آج نواب شاہ تھے, ان کے اوپر وہاں پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا, اس پہ شاہ بھی بیٹھے ہیں اور جو سندھ کی پولیس ہے آئی جی ہے وہ بھی نوٹس لیں, اور جنہوں نے حملہ کیا ان کو اریسٹ کرائیں. میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے, پہلے ہم ذرا تھوڑا این سی او سی کی جو اہمیت ہے اور جو انہوں نے ایک قومی ہم آہنگی کریٹ کی تھی اس کو اسٹیبلش کر لیں, جس کو پوری دنیا نے مانا ہے. آپ کا WHO ہو, چاہے وہ آپ کی یو این کی آرگنائزیشنز ہو, ورلڈ اکنامک فورم ہو, انہوں نے کہا پاکستان تیسرا بہترین ملک ہے جنہوں نے کرونا کی ویل ہینڈلنگ کی. اس کے علاوہ جو سرویز آئے کہ پاکستان کے اندر 86 انڈیکیٹرز وہ ہیں جو نارملائز ہو گئے. کیونکہ پہلے بھی آپ نے وہی سولو فلائٹ دی تھی, شروع میں بھی لاک ڈاؤن لگا دیا, انڈسٹری بند کر دی, سب کچھ کیا. اس کے بعد آپ کو سمجھ آئی کہ یہ ڈیسیژنز آپ کے ٹھیک نہیں, چلے دیر آئے درست آئے, این سی او سی میں فیصلہ سازی شروع ہو گئی. این سی او سی کیا کرتی ہے, وہ سیاست سے بالا تر ہو کے ڈیسیژن میکنگ کر رہی ہے. کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ ڈیٹا آتا تھا, ڈیٹا کو انالائز کرتے تھے. اب سندھ کے میں فگرز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 33% ان کی کمپلائنس ہے جو کووڈ ایس او پیز ہیں, جو احتیاطی تدابیر ہیں, جو گائیڈ لائنز ہیں. ایک طرف آپ نے اگر شادی ہالز کو بند کیا ہے, فرنٹ سے تالا لگا ہوا ہے, پیچھے سے اسی طرح شادیاں ہو رہی ہیں.
اگر آپ نے کسی چیز کو انفورسمنٹ، آپ کی گورننس کے ایشوز ہیں، اگر آپ کی ایڈمنسٹریشن ان کو انفورس نہیں کروا پا رہی تو خامی پروونشل گورنمنٹ کی ہے، سندھ گورنمنٹ کی ہے. اس کی سزا آپ کہیں کہ جناب راتوں رات شٹر ڈاؤن کرے، لاک ڈاؤن لگائیں. کل کے مناظر آپ نے دیکھے، ٹرانسپورٹ بند کی، ہزاروں کی تعداد میں جس طریقے سے لوگ خوار ہو رہے تھے. کل آپ ایکسپو سینٹر کی ویکسینیشن سینٹر کا حال دیکھ لیکن وہ کہتے ہیں وہاں کی مس مینجمنٹ دیکھ لیں. ہم نے بات کی تھی اسد عمر صاحب نے اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں یہ کریں، باہر آ کے سیاست ایسے ہو رہی ہے جیسے معلوم نہیں ہو رہا کون صحیح کہہ رہا ہے. یہ تو سیاست کی بات ہی نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا پھر ڈیفرینشیٹ کرتا ہوں. آج دنیا کا کون سا ملک ہے جو کہہ رہا ہے مکمل لاک ڈاؤن کر دو؟ یو کے نے کر کے دیکھا، یو ایس نے کر کے دیکھا، سڈنی بند ہے، تامل ناڈو میں کچھ گزارش سن لینا. وہ بھارت کا تو ٹوٹل کیاس ہے نا، انہوں نے تو شروع سے مس ہینڈلنگ کی جو بھی. لیکن آج نتیجے کے اندر لاک ڈاؤن نہیں ہے. آپ ہماری سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے اس کو پوری دنیا نے سراہا. ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کیسے کرتے تھے؟ یہ تو نہیں منہ اٹھا کے کسی گلی کو لاک کر دیا. جہاں کیسز آتے تھے اس کو اینالائز کرتے تھے، وہاں کا پیٹرن دیکھتے تھے، پھر اس کو لاک ڈاؤن کرتے تھے. آپ پورا شہر بند نہیں کر سکتے. 40% لوگ آپ کے غریب ہیں، دیہڑی دار ہیں. اب کراچی ہے، انہوں نے کہا ایکسپورٹر کی بات ہے، تو کراچی کے ساتھ تو پورے ملک کی معیشت جڑی ہے. آپ ایک دن کراچی کا کوئی کاروبار بند کر دیں، آپ کی ٹیکس کلیکشن نیچے آ جاتی ہے، آپ کا جو ہے وہ لوگوں کے روزگار کو نقصان ہوتا ہے. اس سے ہٹ کے بھی ہم ان سے یہ گزارش یہ کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کل 9,34,000 لوگوں کو ویکسینیشن لگی. ویکسینیشن اس کا ایک سلوشن ہے. ہم میکسیمم اپنے لوگوں کو ویکسینیٹ کریں. آپ کچھ اسٹریٹجی کی بات کریں، لوگوں سے پاس جائیں. اگر جو لوگ نہیں آ رہے ان تک ہم پہنچیں، ان تک ریچ آؤٹ کریں. اگر پنجاب میں ہو رہا ہے، اسلام آباد میں ہو رہا ہے، باقی جگہوں پہ ہو رہا ہے، تو سندھ کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے ان کے ساتھ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی، لڑنا نہیں ہے ان کے ساتھ، جو ہے وہ کوئی کسی اختلاف میں نہیں جانا. بلکہ میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے، ایسی وبا ہے جس سے پوری دنیا افیکٹ ہوئی ہے، پاکستان بھی افیکٹ ہوا ہے اور تمام صوبے بھی وفاق کی اکائیاں ہیں. تو تمام لوگ جو ایک ہارمنی بنی ہوئی ہے این سی او سی کے حوالے سے، اس کو قائم رہنے دیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسیژن میکنگ میں ان کو ساتھ شامل رکھیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاست بھی داس صاحب نے بھی بات کی کہ یہ جو سٹیٹمنٹس تھیں آپ لوگوں کی، یہ اس پورے لاک ڈاؤن سے پہلے کی ہیں. آپ پہلے سے ہی سیاست کر رہے ہیں سندھ کے اندر. آپ نے جلسے بھی کرنے ہیں، آپ نے ملاقاتیں بھی کرنی ہیں، آپ نے کہا کہ سندھ کے اندر ہم نے اپنے آپ کو ایکٹیو بھی کرنا ہے. یہ سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں آپ کی. نہیں، دیکھیں ہر چیز کو ہم اس کے ساتھ نہ جوڑے. وہ ہمارے پاس بے شمار مواد ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں. آپ کسی کو ریسٹرینٹ تو نہیں کر سکتے نا، پنجاب میں کر رہے ہیں، آپ کسی کو ریسٹرینٹ نہیں کر سکتے. لیکن بنیادی چیز طور کے اوپر دیکھیں، وفاق آپ کو ویکسینیشن فراہم کر رہا ہے. وفاق آپ کو کرونا کے حوالے سے اگر آپ کو وینٹیلیٹرز کی ضرورت تھی، آپ کو حفاظتی لباس کی ضرورت تھی، ہر چیز کو مینج کر کے دیا شروع ڈے 1 سے. ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹے اس حوالے سے. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنے طور کے اوپر کوئی ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، جس کو آپ نے دیکھا پہلے دن ان کا بیانیہ کچھ اور تھا، دا ویری نیکسٹ ڈے آ کر انہوں نے کہا ہم یہ بھی کھول رہے ہیں، یہ بھی کھول رہے ہیں، یہ بھی کھول رہے ہیں. اب پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ان کو یہ دیکھنا پڑے گا، جو اس کے افیکٹس ان کو نظر آئیں گے اس کے اندر ان کو واپس پھر کچھ چیزوں کی طرف نارملائز کرنے کی طرف جانا پڑے گا. بنیادی چیز جو فوکس کرنی چاہیے وہ یہ ہے انفورسمنٹ. چھوڑ دیں کسی کی فون کال پہ سفارش نہ سنیں، اپنی انفورسمنٹ کروائیں. انفورسمنٹ کروائیں گے تو آپ کی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کووڈ کو پھیلاؤ کے حوالے سے آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے. ناصر صاحب اس پہ 2-3 باتیں. ایک تو obviously انفورسمنٹ جو ہے وہ کویسچنیبل ہے. اس میں انتظامیہ کی اپنی بھی وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اتنی بڑی کووڈ فٹیگ ہے، ہر لیول پہ جا کے امپلیمنٹ کروانا اور لوگوں کا اس پہ عمل کرنا بھی اب آسان کام نہیں ہے. یہ بات بالکل سچ بات ہے. لیکن پھر بھی جو انفورسمنٹ جو جس طرح سے کی جانی چاہیے تھی، تاجر برادری یہی کہتی ہے کہ نہیں کی گئی. اور اب آپ لوگ لاک ڈاؤن اناؤنس کر رہے ہیں تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان انہی کو اٹھانا پڑ رہا ہے. سو سندھ حکومت کی جسے کہتے ہیں کمزور انفورسمنٹ کا تاجر کیوں جو ہے وہ نقصان اٹھائے؟ دو باتیں ہیں ماریا. ایک تو بھائی نے بات کی علیم عادل شیخ صاحب کی جو نواب شاہ میں ہے. تو جیسے یہ خبر سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ آئی تو میں نے ایس پی سے بات کی ہے وہاں کے جو ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کو مکمل سیکیورٹی اور پروٹوکال دیا گیا جہاں جہاں وہ گئے. پھر جو ان کا روٹ تھا وہ اس سے ہٹ کر خود ایک اور جگہ سے گزرے ہیں جہاں پہ 2 لڑکے تھے جو فوٹیج ہیں. میں آپ کو ابھی بھیج بھی دوں گا آپ کے موبائل واٹس ایپ پہ کہ انہوں نے کوئی 2 انڈے وہاں پہ مارے جن کو فوری طور پر وہاں پکڑ بھی لیا گیا اور وہ وہاں سے گزرے. کوئی آدھا منٹ 1 منٹ کی بات تھی یہ
میں آپ کو وہ بھجوا بھی دیتا ہوں. لیکن اس کے باوجود جو لوگوں نے یہ کیا ہے, جو ان کو گندے انڈے بھی مارے گئے ہیں, ہم ان پر بھی ایکشن لیں گے. اب آ جائیں ادھر, دیکھیں ہمیں کوئی لڑائی جھگڑا ہے نہیں. این سی او سی بہت اچھا کام کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ نے پہلے دن سے کام کیے, تب تک پرائم منسٹر صاحب نے صرف ایک ٹویٹ ہی کیا تھا جب یہ شروع میں یہ سارا پینڈیمک آیا تھا یہاں پہ. بعد میں اس کو سراہا گیا. جس WHO کی دیگر کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے سندھ حکومت کے جو اقدامات تھے ان کو اپریشیٹ کیا تھا. ظاہر ہے ہمارا ملک کی ایک ہی بات ہے, ہمیں کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ ہم نے جو SOPs پر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمل نہیں ہونے دیا, یہ عمل کس وجہ سے نہیں ہوا کہ یہ جو مکس میسیجز تھے کہ جب ہم نے کہا کہ SOPs پر عمل کریں, جو نہیں کرے گا وہاں پہ فائن ہوگا, ان پر سیل ہوگا, یہ ہوگا, تو ان کے حق میں نکلا کون تھا؟ یہی علیم عادل صاحب نے بڑے بیان دیے, خرم صاحب, PTI سے جو لوگ ہیں, MQM سے جو لوگ ہیں, دیگر لوگ ہیں, وہ ان کی پشت پناہی کرتے تھے. اس کے برعکس آپ نے دیکھا ماریا پورے پاکستان میں, اسلام آباد ہو, لاہور ہو, پشاور, کوئٹہ, کوئی بھی شہر جہاں پہ ریشو بڑا تھا, وہ مکمل لاک ڈاؤن, کافی سخت لاک ڈاؤن, اور شاید کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی بڑے شہروں کے اندر لاک ڈاؤن شاید اناؤنس ہو, سمارٹ لاک ڈاؤن. بالکل, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی. یہ سنجیدہ جماعتیں ہیں. لیکن یہ دیکھیں, ایک طرف ہمیں کہتے ہیں کہ خود اسد عمر صاحب, فیصل صاحب نے, آپ اٹھا لیں 5-6 دن کے ان کے انٹرویوز یا جو بھی انہوں نے بات کی ہے کہ جی کراچی کا ریشو بڑا بڑھ رہا ہے. اب کراچی کا ریشو بڑھ رہا ہے تو اس کو کیسے روکیں؟ ہم نے یہ اسپریڈ جو ہے وائرس کا, اس کو روکنے کے لیے یہ ایک بریکر لگایا ہے. دیکھیں ویسے NCOC کے تحت ہفتے میں 2 دن تو ویسے ہی آف ہے نا, سب بند ہے. ہم نے صرف 5 دن مزید لگائے ہیں. سو سر ابھی اس میں آپ کچھ ریویو کریں گے, جیسے کچھ پابندیاں نرم کی ہیں, تو کیا اب اور کچھ پابندیاں نرم ہوں گی ان 5 دنوں میں؟ کچھ اور فیصلوں پہ ریویو کیا جا سکتا ہے یا ابھی جس طرح؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں نا, جس طرح جو ادارے جہاں کام ہوتا ہے, جہاں پہ لوگوں کا زیادہ ایکسس نہیں ہے, وہاں پہ اگر وہ سب لوگ ویکسینیٹ ہوتے ہیں, ویکسینیشن ہو جاتی ہے, تو ان چیزوں کو کھول دیں گے. ہم تو ان کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں کوئی اپنے لوگوں سے کوئی دشمنی ہے, ہمیں تو ان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. اور ہمیں بڑا دل میں محسوس بھی ہوتا ہے, کاروباری لوگ ہوں بڑے مشکلات میں ہیں, لیکن ہم ان کی جانیں بچانے کے لیے کر رہے ہیں نا. اس سے اگر کاروبار بند ہوتا ہے, وہ ٹیکسز اگر وفاق کو نقصان ہوتا ہے تو پروونس کو بھی اتنا ہی نقصان ہوتا ہے. ہمارے ٹیکسز بھی تو ہمیں نہیں ملتے نا, بلکہ ہم تو ان کو ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی جو اس پہ عمل کریں گے, یا جب یہ دینے, ہم ان کو اپنے سیلز ٹیکس ہیں, دیگر جو سندھ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ٹیکسز ہیں, اس پہ ہم ان کو ریلیف دے رہے ہیں. پہلے بھی دیا ہے, اب بھی دیں گے. تو یہ ساری چیزیں, میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں PTI کے دوستوں سے, MQM کے دوستوں سے, تمام لوگوں سے, کہ اس میں ہمیں سپورٹ کریں. یہ 5 دن کی بات ہے, وہ پتہ نہیں کیوں اس کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا. خود اسد عمر صاحب, فیصل صاحب نے آ کے ٹی وی پہ کہا ہے کہ دیکھیں جہاں 33% ہو جائے ایک ڈسٹرکٹ میں, اور 25-26% ہو پورے کراچی کا, وہاں ہم کیا کریں؟ دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے. پھر میں ان کو یہ کہوں گا, آپ 5 دن کا لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں, لگا رہے ہیں. 5 دن کے لاک ڈاؤن کے بعد آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ انفورسمنٹ ہی نہیں کروا پا رہے, یہ جو کراچی میں بڑا ہے, اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ انفورسمنٹ نہیں ہوئی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں, ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس سے سائیکل ایک دفعہ بریک ہو جائے گا. سائیکل دیکھیں, سن لیں آپ, سائیکل نہیں, میں سائیکل بریک کرنے کا نہیں, آپ سائیکل 10 بار بریک کریں. جب تک آپ اس کی سپریڈ کو روکنے کے حوالے سے آپ انفورسمنٹ نہیں کریں گے, SOPs پہ عمل درآمد نہیں کروائیں گے, ویکسینیشن سپیڈ نہیں بڑھائیں گے, آپ لوگوں تک ریچ آؤٹ نہیں کریں گے. یہ فارمولا دیکھ لیا, میں آپ کو بتا دوں, مثال دیکھیں کہ پہلا 1 کروڑ 116 دن کے اندر لگ رہا ہے, دوسرا 1 کروڑ جو ابھی ہم نے کیا وہ 16 دن کے لیے لگا لیا, کیونکہ ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, فیکٹریز میں جا رہے ہیں, اداروں کے اندر جا رہے ہیں, مختلف جگہوں پر لوگوں کو پہنچ کے موبائل ویکسینیشن کا عمل سٹارٹ کر دیا گیا ہے. ویکسینیشن کی جو پروکیورمنٹ ہے اس حساب سے ہم نے خریدی. ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اگلے 1 دن کے اندر جو ہے وہ 1 ملین 10 لاکھ ویکسینیشن کے ٹارگٹ کو اچیو کریں, اس کی طرف جانا ہے. یہ بجائے 5 دن بعد آپ لگا دیں, 5 دن بعد آپ پھر سپیئر مین کے اوپر کھڑے ہوں گے, اگر اسی طریقے سے وائلیشنز ہو رہی ہوں گی
تو اسی 15-20 دن کے بعد پھر ایک اور یہ سپائک point آ ٹھیک جائے ہے، گی. ڈاکٹر صاحب، تو کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ آپ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں, ہمیں آپ کے ساتھ لڑنا ہے اس معاملے کے اوپر. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ این سی او سی کو یہ ڈیسیژن میکنگ کرنے دیں. وہ ان کے پاس ڈیٹا آتا ہے اور مختلف ذرائعوں سے آتا ہے. ہر ڈسٹرکٹ کا آتا ہے, ہر تحصیل کا آتا ہے, ہر تعلقہ کا آتا ہے, ہر ایریا کا ڈیٹا آتا ہے. اور اس ڈیٹا انالیسس کے حوالے سے ان کی ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ بڑی ریشنل ہے. اس کا آپ کو بینیفٹ بھی ہوا ہے, اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوا ہے. ناصر صاحب, بیسیکلی اگر سندھ کہتا ہے کہ ہم نے کچھ ایڈیشنل لاک ڈاؤن کرنا ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو این سی او سی کی جو اوور آل کیپیبلٹی ہے جس کے تحت یہ پورے فیصلے ماضی میں ہو رہے تھے, کیا یہ اس پہ عدم اعتماد کا اظہار ہے؟ کیونکہ ابھی تک وہ جو فیصلے ہوتے تھے اگر آپ لوگوں کو پسند نہیں بھی آتے تھے لیکن پھر بھی انفورسمنٹ ان کی یونیفارملی ہوتی تھی پورے ملک کے اندر. دیکھیں, این سی او سی سے مشاورت ہماری رہتی ہے. یہ اس پارشل لاک ڈاؤن سے پہلے, جو اس سے پہلے ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن یا دیگر جو پابندیاں لگائی تھیں ابھی کچھ عرصہ پہلے, وہ خود اس میٹنگ میں خود تھا. سی ایم صاحب نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ سر یہ جو ابھی فگرز دیے گئے ہیں, آپ نے خود کہا ہے کہ سندھ میں ریشو بڑھ رہا ہے, کراچی میں زیادہ ہے, تو ہم یہ کریں گے, آپ ہمیں سپورٹ کیجئے گا, ہم یہاں پہ ابھی کچھ پابندیاں لگا رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے وہ ریکارڈڈ ہے, انہوں نے خود کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ لگائیں. پھر بعد میں دیگر, اب ہم لڑ رہے ہیں. اب یہ جو ہم نے یہاں پہ پارشل لاک ڈاؤن لگایا ہے اس کے بعد بیانات شروع ہوئے, تو اب یہ بھی بھائی کہہ رہے ہیں. ناصر, جو پہلے دن آپ نے اناؤنس کیا تھا اس سے بڑا مختلف ہے. اب جو اس وقت لاک ڈاؤن ہے نا, وہ آپ نے کافی کچھ واپس لینا پڑا آپ لوگوں کو. جس طرح شاہ صاحب کے لہجے میں نرمی ہے, اسی طریقے سے لاک ڈاؤن میں بھی نرمی ہے. اگر آپ کائنڈلی اپنے ہی چینل پہ سی ایم صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اسی دن, اس میں انہوں نے پارشل لاک ڈاؤن کہا ہے. میں آپ کو وہ کلپ بھی بھیج دیتا ہوں, یہ دوسرے دن کی بات نہیں ہے, ویری سیم ڈے. دوسری بات کیا ہے کہ یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ویکسینیشن پر جو ہمیں مل رہا ہے, جو ہمیں شیئر مل رہا ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, وفاقی حکومت سپورٹ کر رہی ہے جس پہ ہمیں کچھ تحفظات اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن اس کا سب سے بہتر طریقہ کار جو ہے وہ بھی ہم لوگ ہی کرا رہے ہیں. یہاں پہ پاکستان کا سب سے بڑا ویکسینیشن سینٹر ہے پورے صوبے میں, جو چھوٹے بڑے اگر ملا کے آپ بات کریں گے کہ 700 کے قریب ہمارے ویکسینیشن سینٹر چل رہے ہیں. صرف کراچی میں ہی 500 سے زیادہ ہیں. 253 تو وہ ہیں جو پراپر ہیں, بڑے ہیں, اور اس کے بعد دیگر جگہوں پہ بھی چھوٹے لائنوں میں دھوپ میں لگ کے کھڑے ہیں, ان کے اوپر کو ٹینٹ وینٹ لگا دیں. میرا خیال ہے سر اس کو سپریڈ کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا پرو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. شاہ صاحب, آپ لوگوں کو شاید اب ایسے بڑے علاقوں میں جا کے وہاں موبائل وینز لگانی پڑے یا آپ کو خود ریچ آؤٹ کرنا پڑے. ہم نے ہر جگہ پہ بھیج رہے ہیں, آپ کے رپورٹر ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ہم ریچ آؤٹ کرتے ہیں, پہنچتے ہیں. بلکہ یہ جو تھوڑی بہت سختیاں کی ہیں یہ صرف سندھ حکومت نے کی ہیں. اور اچھا ہوگا جتنے ہمارے امپلائیز ہیں, سن لیں, جتنے ہمارے امپلائیز ہیں گورنمنٹ کے, ان کی سیلریز جو ہیں وہ مشروط کر دی ہیں کہ جو ویکسینیٹڈ ہوں گے 31 اگست کے بعد ان کو صرف تنخواہیں ملیں گی. پھر اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں وہاں بھی اسی طرح کی باتیں کی گئی ہیں. ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں, ہمیں تو ان سب نے فالو کیا تھا. اب یہ ٹھیک ہے جو بات بھی کہہ لیں, آپ کے علم میں ہے تاریخ لوگ بھولے نہیں ہیں. جب یہ شروع ہوا تھا اس کے بعد سب سے بہتر امید یہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے مراد علی شاہ صاحب کے تھے, اب یہ جو ٹویٹس ہو رہی ہے, آپ ایک دوسرے کی انگریزی ٹھیک کرائی جا رہی ہے, ایسی ٹویٹیں نہ ہو, ذرا کنسٹرکٹیو ٹویٹیں ہو. بالکل لڑائی نہیں کرنی, چلتا رہے گا. دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر جو چیز ہے, آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو ٹھنڈے کمروں سے باہر نکالیں. آپ جس طرح خود وزیر ہیں, باقی وزراء ہیں, وہ خود آن گراؤنڈ نکلیں, وہ ویکسینیشن ڈرائیو کو لیڈ کریں. آپ کو حالات بہتر نظر آنے شروع ہو جائیں گے. 1-2 جگہوں پہ سی ایم صاحب خود وزٹ کریں, مختلف ضلعوں میں جائیں, آپ کو حالات بہتر نظر آئیں گے. صرف ایک بات میں بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو آپ کے ہمارے پاس تحفے ہیں نا, ان کو سنبھالیں. انہیں کہیں کہ جب کوئی مثبت بات ہو اس میں ہمیں سپورٹ کریں. اب بھی چیف منسٹر نے جب یہ فیصلہ کر رہے تھے پارشل لاک ڈاؤن کا, سب کو بلایا تھا. آپ کے پارلیمانی لیڈر بلال غفار صاحب کو, بس آپ نے حلیم عادل شیخ کو نہیں بلایا, نہ اسے تقریر کرنے دی, نہ حلیم عادل شیخ کو بلایا آپ نے. پتہ نہیں آپ کو کیوں پیار ہے ان سے اتنا. پارلیمانی لیڈر, اپوزیشن لیڈر ایک بڑا ان کا آئینی رول ہوتا ہے. شاہ صاحب آئینی رول ہے اپوزیشن لیڈر کا, ان کو تو بلائے نا. جی بالکل, مانا کہ آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ان کو نہیں دی, آپ نے بجٹ تقریر ان کو نہیں کرنے دی, لیکن اس موقع پہ بلا لینا چاہیے تھا.
وہ وجہ بھی ان کو پتا ہے کہ کس وجہ سے ان کی تقریر نہیں ہوئی تھی، اور سارا کچھ انہوں نے نہیں. ویسے آپ اپوزیشن لیڈر کو بلانا چاہیے تھا نہیں چاہیے تھا؟ آپ یہ بتائیں. آپ ہم سے تو وفاق میں بہت سارے گلے کر لیتے ہیں، اس میں لیکن آپ بھی بلا لیتے ہیں. جو سن لیں سر، اسمبلی میں جو پارلیمانی لیڈر تھے، جو پارٹی، ان کو بلایا تھا نا. پی ٹی آئی سے بلال غفار صاحب تھے، جی ڈی اے سے حسنین مرزا صاحب تھے، اسی طرح ٹی ایل پی کے جو ہیں وہ قاسم فخری صاحب تھے، ایم ایم اے سے رشید صاحب تھے. وہ سمجھ آ گئی. یہ بتائیں اپوزیشن لیڈر کا کوئی رول ہے پارلیمنٹ میں یا نہیں؟ یہ بتا دیں آپ. چلے امید کرتے ہیں کہ اب اس پہ بہت بڑا رول ہے اور وہ ادا کریں نا. چلے سر اس بحث کو ایسے سمیٹتے ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ کووڈ جیسی پینڈیمک پہ کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھے، جیسے ابھی تک ایک کوارڈینیشن تھی، اور امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی ٹویٹس پہ جیسے بڑے عہدیداران جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کا ہی امپریشن جائے گا. اب اس کو پیار محبت تو نہیں کہہ سکتے. اگر یہ نہ جائے تو ذرا بہتر ہوگا. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، اس کے بعد اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پنجاب کے اندر اس ہفتے کچھ ایسی اہم خبریں سامنے آئی ہیں جس سے تبصرہ لینا بہت ضروری ہے. ایک تو پاکستان تحریک انصاف پی ایم ایل این کے درمیان جو سیالکوٹ کا الیکشن ہوا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے اوور آل پالیٹکس پہ. ساتھ ساتھ جو جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ جو نذیر چوہان کے پروڈکشن آرڈر کے بارے میں پرویز الہی صاحب اور کاف لیگ نے ایک اسٹرانگ پوزیشن لی، اس پہ بات ہوگی. اور ویسے پی ٹی آئی پی ایم ایل این کے ووٹ بینک کے حوالے سے بھی اوور آل ہم بات کریں گے. عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ بھٹی صاحب ہمیں جوائن کے لیے. یہ ذرا پہلے آغاز میں کرنا چاہتی ہوں شہباز شریف صاحب کی اس خاموشی سے. جیسے اب خیر وہ اس وقت وہ ٹیلی ویژن پہ انٹرویو دے رہے ہیں صافی صاحب کو، تو وہ خاموشی تو ایک طریقے سے ٹوٹ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک واضح خاموشی تھی. اس خاموشی سے پہلے ایک بیانیے کا تضاد بھی تھا. یہ بیانیے کا تضاد ذرا سنیے، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. وی آر پریپیئرڈ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چارٹر آف اکانومی ہم کریں. میثاق معیشت جو ہے مذاق معیشت ہے میرا خیال ہے. شہباز شریف صاحب نے ان کی ایک سوچ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کی جو سیاست ہے وہ شاید بہتر ہے، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف شہباز شریف نہیں ہے. میاں صاحب کا اور میرا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. کانفرنٹیشن از ناٹ آور پاتھ، اٹ ہیز ٹو بی کنسلٹیشن. اگر مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پاور ٹاکس ٹو پاور. ایگری کروں گا کہ ایک دو بیانیے کے حوالے سے ایک کنفیوژن آپ کہہ لیں یا ایک صحیح نیریٹو لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا. جی بھٹی صاحب، یہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے پنجاب؟ شہباز شریف صاحب جو خاموش تھے کشمیر الیکشن کے درمیان، وہ بہت واضح خاموشی تھی، لیکن کیا یہ سیالکوٹ الیکشن پہ ان کی خاموشی اثر انداز ہو رہی ہے، یا مریم صاحبہ کا جو بہت زیادہ اسٹرانگ پوزیشن ہے وہ اثر انداز ہوئی ہے سیالکوٹ کی سیٹ پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری انفیکٹ کہ خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب میڈیا پر نہیں بولتے، پر فیملی میں یہ لڑائی عروج پر ہے. عروج پر یہ سیالکوٹ کا جو الیکشن ہے، 3 دن پہلے ان کے میٹنگ ہوئی کہ حمزہ کو ذمہ داری دی گئی، تو حمزہ ان سب میں الیکشن کو بہت اچھی نگاہ سے سمجھتا ہے. اس پر انہوں نے کہا نہیں، مریم نے تباہ کر دیا فیملی کو. آزاد کشمیر میں سینئر لیڈرشپ کو شٹ اپ کال دی گئی، کسی سے مشاورت نہیں کی گئی. اس پر حمزہ بھی اس میں نہیں گیا، ورنہ یہ الیکشن نون لیگ جیت سکتی تھی. یہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی تو جیتی ہے، اس کو مبارک ہو، یقیناً دھاندلی کے کوئی ثبوت نہیں آئے، لیکن میرا خیال ہے نون لیگ یہ خود ہاری ہے الیکشن، کیونکہ مریم نواز کے بیانیے نے پوری لیڈرشپ ایک کارنر کر دی ہے. اور میرا خیال ہے آج جو شہباز صاحب دے رہے یہ اپنے بھائی کے بارے میں کھل کے نہیں بولیں گے. انہوں نے 10 تاریخ کا ٹائم مانگا ہوا ہے کہ جی آپ بھائی جان فیصلہ کر لیں، میں نے سیاست کرنی ہے یا مریم نے. میری اطلاع کے مطابق 10 اگست تک انہوں نے شہباز صاحب سے کہا ہے، خواجہ آصف، اس میں کوئی 8-10 سینئر لیڈرشپ ہے، اور ٹیلی فون میں تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے. انہوں نے کہا جی مریم کے بیانیے کے ساتھ الیکشن ہم پنجاب میں نہیں لڑ سکتے، نہ لڑا جا سکتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف مریم صاحبہ کو خاموش، نواز شریف مریم صاحبہ کو خاموش کراتے ہیں اور شہباز کو وہ ہیڈ دیتے ہیں. اگر شہباز شریف نہ بولے تو شہباز شریف تو ایک سٹیج میں بہت غصے میں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بیٹی کی طرح رکھا ہے، اس نے بہت نجائز فائدہ اٹھایا ہے. تو بہت بڑا سٹیپ لینے لگے تھے، جس پر حمزہ نے اپنے بھائی سلمان شہباز کو لندن فون کیا. ان دونوں نے شہباز صاحب کو روکا کہ آپ یہ سٹیپ نہ لیں،
آخری دفعہ ایک بات کر لے, اس کے بعد ہم یقیناً فیصلہ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ خاندان کی عداوت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, لیکن یہ اب زیادہ دیر انہیں ایک نہ ایک نیریٹو کو اپنانا ہوگا. یہاں شہباز صاحب بالکل کارنر ہو جائیں گے, یہاں مریم صاحب دوبارہ جس طرح پہلے سال خاموش رہی تھی ویسے رہے, اور پھر باقیوں نے اپنا فیصلہ کر لینا جی کہ انہوں نے کیا پی ایم ایل این کی کس بیانی کے ساتھ الائن ہونا ہے. لیکن ایک اور بات ہے, یہ تو بھٹی صاحب ایک سیالکوٹ کا الیکشن ہے نا, یہ پی ایم ایل این یہ ہاری ہے. اس سے پہلے مریم صاحبہ کی انہی تقریروں کے باوجود پنجاب کے جو باقی کچھ علاقوں میں اور جو دیگر ضمنی الیکشن ہے اس میں پی ایم ایل این نے اچھا پرفارم کیا ہے, جس سے انہوں نے ایک یہ نیریٹو سیٹ کر دیا تھا کہ پی ٹی آئی کی گورننس سے لوگ خوش نہیں ہیں, لوگ پی ایم ایل این کو ووٹ دے رہے ہیں. کیا سیالکوٹ کا ایک ضمنی الیکشن ہارنا کوئی بہت بڑی بات ہے؟ نہیں, یہ سیالکوٹ کا جو الیکشن تھا نا, یہ ایک اللہ بخشے اختر وریو مرحوم تھے پیچھے. میں کہہ رہا ہوں آدھے اس حلقے میں 50 دفعہ گیا ہوں. یہ کیسے جیتے؟ بہرحال پی ٹی آئی جیت گئی, اسے خود نون لیگ نے مبارک دے دیا, تو ہم اس پہ کیوں اعتراض کریں؟ اس حلقے کو میں بہت زیادہ جانتا ہوں. یہ جو دوسری بات ہے کہ ڈسکے والا الیکشن جیتے, آخری 3 دن میں اس کی ذمہ داری حمزہ شہباز کو دے دی گئی. حمزہ شہباز نے 40 ایم پی ایم این او کی ڈسکے میں ڈیوٹی لگائی, فلاں وارڈ میں آپ کا رشتہ دار ہے, فلاں میں آپ کا رشتہ دار ہے, وہ اس طرح مینج کیا. اس دفعہ نون لیگ کی مریم نواز صاحبہ کی سولو فلائٹ کی وجہ سے اس الیکشن میں نون لیگ نے میرے خیال میں کوئی رول ادا نہیں کیا جو الیکشن کرنے کے لیے کرنا چاہیے. الیکشن ایک بہت اسٹریٹجی ہے, الیکشن لڑنا نہیں ہے, کس طرح لڑنا ہے. اب ووٹر کو آپ نے پولنگ سٹیشن تک لے جانا ہے, قائل کرنا ہے کہ ووٹ ہمیں دے. یہ سٹیپ مجھے یہ فقدان نظر آیا ہے نون لیگ کا کہ یہ مین ایفرٹس ہی نہیں کی گئی کہ ووٹروں کو گھر سے نکالنا ہے اور پولنگ سٹیشن تک لے جانا ہے, اور راستے میں یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ گڑبڑ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, یعنی تو اس میں سپر طاقتوں نے بھی اپنا پیغام دیا کہ مریم صاحبہ اچھا اگر آپ یہ نیریٹو رکھیں گی تو ہم بھی نہ نظر آنے والی طاقت ہیں. تو سر یعنی کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی, کچھ یہ ایسے میں اس پہ نہیں بولنا. دیکھیں اس پہ مریم نے, اس میں نون لیگ کے احمد خان نے مان لیا, لیکن اس حلقے پہ کو میں جانتا ہوں اگر اس کی انہیں اتنا شوق ہے تو کیا اس حلقے میں آپ پتہ کریں کہ 1 مہینے میں کتنے کام ہوئے, کتنے خربوں کے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک اور, لیکن پی ٹی آئی جیتی ہے, یہ اچھی. ٹھیک ہے, وہ پی ایم ایل این چونکہ خود مان گئی ہے اور اس کو کنٹیسٹ نہیں کر رہے, اور میرا خیال ہے وہ زیادہ اپنی جماعت کے اندر کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی بھٹی صاحب, یہ جو نذیر چوہان صاحب حالانکہ غلط بات کی, انہوں نے نہیں کرنی چاہیے تھی, کسی کے بارے میں مذہب یا ان کے اس طرح کے ایشوز کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے, بالکل پرنسپلی غلط کام تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ پرویز الہی صاحب جو اسپیکر تھے, انہوں نے ترین گروپ کے ساتھ ایک ہلکی پھلکی جسے کہتے ہیں اپنی الائنمنٹ کا شو کی ہے. انہوں نے کہا کہ پروڈکشن آرڈر ہم جاری کریں گے, ان کو روز پیش کیا جانا چاہیے ہے. اب تو خیر معافی مانگی نذیر چوہان نے, لیکن یہ اس میں کچھ کوئی مطلب ہے یا یہ خود ان کی اپنا ظاہری رکھ رکھاؤ ہے چودھری برادران کا؟ نہیں, چودھری برادران کا میٹر نہیں کرتے. جب جہانگیر ترین کو شہنشاہ اکبر نے عمران خان سے لڑایا اور اتنا لڑایا, لڑائی دور چلے گئی, پھر آپ کے پنڈی کے لوگ کچھ شامل ہوئے, یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں, گارنٹی. انہوں نے جہانگیر ترین سے مذاکرت کیا کہ ہمارے کہنے پہ آپ بجٹ میں کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے, کمٹمنٹ انہوں نے دی. لیکن پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے شہنشاہ اکبر اور انہوں نے جہانگیر ترین گروپ کے 5 لوگوں کو مار کیا ہوا, انہیں نشان عبرت بنانی ہے. اور میں نے یہ بات 2 مہینے پہلے کہی تھی, میں اس کا سلپ بھی بھیج دوں, جو اس میں سب سے پہلے جہانگیر ترین تھا, خرم دستگیر ہے, سلیمان ہے, اور کچھ لوگ ہیں. اور میری اب بھی اطلاع ہے کہ یہ جہانگیر ترین کو نہیں چھوڑیں گے شہنشاہ اکبر, وہ بازید ہیں, وہ عمران خان پر حاوی آ گیا ہے. لیکن جہانگیر ترین نے جس دن نذیر چوہان صاحب کو گرفتار کیا گیا, اور آپ دیکھیں نا اس میں بدنیتی یہ ہے کہ 3 مہینے پہلے تقریر کی, اس دن اریسٹ کر لو. ایف آئی اے بھی آ گئی, اور ایک اور پرچہ بھی ہو گیا جو عمران خان کے الیکشن کے لیے کمپین چلا رہے تھے کہ اس کے لیے جہاں کینڈیڈیٹ ان کا جیتا, پھر اپنے اس کینڈیڈیٹ کی دھاندلی مانو کہ اس نے آپ کے ایم پی اے نے پریشرائز کیا. 3 پرچے ہو گئے. یہ نشان عبرت بنانا چاہ رہے تھے کہ پارٹی میں آئندہ ہمارے آگے کوئی اختلاف رائے کی جرت نہ کرے. اب یہ جہانگیر ترین نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسی طرح انہوں نے اپنے جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں, بچے گا کوئی نہیں. میں بتا دوں 2-3 ڈی پی او کو, ڈی سی او کو کہہ دیا گیا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو نشان عبرت بناؤ, ان پہ پرچے دو. تو یہ آنے والا وقت ثابت کر دے گا. اگر یہ کوئی مڈل مین
جس نے پہلے پیچ اپ کرایا تھا وہ نہ آیا بیچ میں. بہت شکریہ عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود. یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں ترین گروپ کے اوپر بھی مشکلات مزید بڑھنے والی ہیں. جو الیکشن ہے سیالکوٹ کا, اس میں اس کا پوسٹ مارٹم یہ کیا ہے کہ اس میں جو حمزہ شہباز کی جو الیکشن مینجمنٹ کی سکلز تھیں وہ اس دفعہ نہیں پی ایم ایل این میں نظر آئیں. اس وجہ سے یہ جیتی ہوئی سیٹ پی ایم ایل این خود ہاری ہے. پی ٹی آئی تو جیتی ہے ہی ہے, لیکن پی ایم ایل این خود بھی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہاری ہے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے خواتین کے وراثت کے حق میں ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے, وہ کیا ہے آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آخر میں بات کریں گے بلوچستان ہائی کورٹ میں وراثت میں خواتین کے حق کا تاریخی فیصلہ سامنے آیا ہے اور پاکستان میں ہر شخص کو یہ فیصلہ بڑے غور سے سننے کی ضرورت ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ جائیداد میں جو خواتین شیل ہولڈرز ہیں ان کا نام نکال کر اگر اس کو منتقل کیا گیا تو یہ عمل کل عدم ہوگا. بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس کامران ملاخیل پر مشتمل بینچ نے فیصلہ سنایا ہے. عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ وراثت کی منتقلی پہلے تمام شیئر ہولڈرز بشمول خواتین کی جائے, اس کے بعد اس کے انتقال کی کارروائی کی جائے. اگر کوئی بھی جائیداد خواتین شیئر ہولڈرز کا نام چھپا کر یا نکال کر منتقل کی گئی تو انتقال کا سارا عمل کالعدم ہو جائے گا اور سول عدالت سے رجوع کیے بغیر یہ سارا عمل پلٹا دیا جائے گا. عدالت کا کہنا تھا کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ قرآن مجید میں کیا گیا ہے جس سے انکار کسی صورت نہیں کیا جا سکتا, لہٰذا خواتین اپنے متوفی کی میراث میں حقدار ہیں. ہم 21ویں صدی کا حصہ اور تعلیم یافتہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود خواتین کو ان کے حق سے محروم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ہر فرد کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے اس عمل کی حوصلہ شکنی کریں اور اسے روکیں. کسی بھی خاتون حصے دار کو اس کے حق سے دستبرداری نامہ, تحفے, دلہن کا تحفہ, نگہداشت الاؤنس, جبر یا کسی بھی ذریعے سے اس کے متوفی وارث کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا. عدالت نے حکم دیا کہ بلوچستان بھر میں کہیں بھی سیٹلمنٹ کا عمل اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک یہ یقینی نہ بنایا جائے کہ خواتین وارثوں کے نام اس میں شامل کر لیے گئے ہیں. عدالتی فیصلے کے مطابق اگر کسی خاندان میں کوئی خاتون نہیں ہے تو ریونیو حکام متعلقہ تفصیلات میں خاص طور پر اس کا ذکر کریں گے. اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ سیٹلمنٹ آپشن سے قبل مطلوبہ علاقے کی مقامی زبان اور اردو میں کتابچے تقسیم کیے جائیں. یہ کتابچے گرلز سکولوں, کالجز, ہسپتالوں میں لیڈی کانسٹیبل, لیڈی ٹیچر, بنیادی صحت مرکز, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی نرس یا مڈ وائف کے ذریعے تقسیم کرائے جائیں گے. سیٹلمنٹ آپشن والے علاقوں کے متعلقہ ڈپٹی کمشنرز ان علاقوں میں نکاروں کے ذریعے اور وہاں کی مساجد اور مدارس میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اعلانات کروائیں گے. عدالت نے ڈی جی نادرا کو حکم دیا ہے کہ نادرا ریونیو آفس میں خصوصی ڈیسک قائم کرے جو اس وارثان کا شجرہ نسب فراہم کرے اور سیٹلمنٹ آپریشن کے دوران مرحوم اور اس کی جائیداد میں تمام قانونی وارثین چاہے مرد ہوں یا خواتین ان کے ناموں کی شمولیت یقینی بنائے. ڈی جی نادرا کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ نادرا رجسٹریشن ٹریک سسٹم کے ذریعے قانونی وارث خاتون کی شادی کے بعد اس کے شوہر کے شجرہ نسب میں نام کی شمولیت یقینی بنائے اور خواتین کو ان کے قانونی حق سے کسی بھی طرح محروم رکھنے سے بچانے کے لیے والد کی طرف سے بھی شجرہ نسب معلوم کرے. عدالت نے بورڈ آف ریونیو اور اس کے ماتحت عملے کو سختی سے حکم دیا ہے کہ قانونی وارث کو محروم رکھنے کی شکایت اگر موصول ہوئی تو ایسے غلط کام کرنے والوں کے خلاف تعزیرات پاکستان کے 498A کے تحت کیس درج کر کے قانونی کارروائی شروع کی جائے. تعزیرات پاکستان کے 498A کے تحت جو خواتین کو وراثت اور جائیداد کے حق سے محروم کرنے پر 5 سے 10 سال کی سزا اور 10 لاکھ جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس فیصلے میں سول عدالتوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ نیا مقدمہ بطور وراثت کا مقدمہ درج کیا جائے اور وراثت کے زیر التوا مقدمات سمیت ان کا فیصلہ 3 ماہ میں بغیر مزید وقت دیے کر دیا جائے. یہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے بلوچستان ہائی کورٹ کی طرف سے اور وراثت پہ خواتین کے حق میں یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خداحافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।